अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। वादा किया था, उसकी आवाज़ बढ़ाई जबकि सर में टीसी उठने लगी थी। जरी, संभालो खुद को जरी। सफ़ी ने आज मुश्किल उसका सहारा दिया था जो उसकी बाहों में झूल गए थे। राना शाका के कहकर को सुनते उसने काल काट की और मोबाइल बेड पर टेबल पर पटा। चेयर पर वो आरामदेह हालत में बैठ चुका था, गोया कोई फिक्र ही ना हो। और फिर यक हाथ वो मुस्कुराया था। मुस्कुराहट क्या में बदली तो उसने मुंह पर मुट्ठी जमा ली कि कहीं ऑफिसर्स उसे पागल ही ना समझ ले। बेवकूफ आदमी, उसने मैच से ही कहा था और फिर अपने गन और मोबाइल उठाता बाहर निकला। वो अच्छे से जानता था कि राना शाकर उस पर नजर रखे हुए है और उसका आदमी पुलिस स्टेशन से थोड़े दूर ही चाय वाला बना मौजूद है। तभी वो बाहर आया और उसी जाना पैदल ही बनने लगा। वो सही मौके के इंतजार में था। इर्द गिर्द जाते लोग उसकी शख्सियत से मरगूब हो रहे थे। वह बहार सुल्तान था, अपनी कमजोरी को ताकत बनाना अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। अनाबिया सुल्तान के मामले में वह रिस्क ले चुका था और जब ये रिस्क राना शाकर जैसे घटिया आदमी पर आश्कार होता तो वह अपनी शिकस्त पर खुद को ही खत्म कर लेता। वह हाथ उसकी डैडी के सामने खड़ा हुआ तो उसने अचंभे से बहार सुल्तान को देखा। साहब, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 2 कप चाय, उसने बिला तासर कहा था। अभी देता हूँ साहब, आप अपने ऑफिस में बैठे, मुझे यहीं खड़ी होकर पीनी है। वो उसे लाजवाब काट चुका था। वो चुपचाप चाय बनाने लगा जबकि एक जानब रखा हुआ फोन जो बज़ाहिर बहाश की नजर से ओझल था पर उस पर राना शाका की कॉल आते वो कुछ घबराया था। तुम्हारा फोन आ रहा है, वहाज ने इर्द गिर्द देखते लापरवाही से कहा। जी, तुम्हारा फोन आ रहा है, उसे उठाओ और कहो कि एसपी वहाज पुलिस स्टेशन से निकल चुका है। वहाज ने अब उसकी आंखों में देते संजीदगी से कहा, जबकि उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए स्याह पड़ गया था और अगले ही लम्हे वो भागने के लिए पर तोड़ने लगा था, लेकिन अपनी कमर पर उसे कोई सहज चीज महसूस हुई थी जो उसको रोकने पर मजबूर कर गया। जल्दी फोन उठा, इंस्पेक्टर जुबैद की कृतकी से कहने पर उसने फोन उठाकर कान से लगाया और सांस बहाल किए बोला, वहाँ राना शाका को खबर हुई है और यहाँ पर बहार सुल्तान ने उसके हाथ से फोन लिया था। उसे फोन लेकर पॉकेट में डाला और इंस्पेक्टर जुबैद ने इस आदमी की गर्दन दबोची थी। उसे लाकअप में अच्छी से चाय बनाकर पिलाना, मैं जरा राना शाका की चाय पानी का इंतजाम कर आता हूँ। उसकी आंखों में जनून सिमट आया था और यही जनून राना शाका की मौत का सामान बनने वाला था, लेकिन इससे पहले उसे अपने जुनून से मिलना था जिसके इंतजाम में यकीनन हलकान हो चुकी होगी। बैठ जाओ अनाबिया, वह आज आ जाएगा। अनाबिया को चक्कर काटा देकर वो हफ्के से बोली। बेटी की दीवानगी उन्हें साफ नजर आ रही थी। माम, ऐसे भी क्या सुतेले पानी के लिए एक कॉल भी ना करें? रात से मेरी जान सूली पर लटकी हुई है, लेकिन मजाल है उन्हें परवाह हो। वो काम में मसरूफ है। रात को इतनी उजरत में वो अगर तुम्हें यहाँ ड्राइवर के जरिए छोड़ गया है तो कोई मजबूरी होगी। माम, आप नहीं जानती, वो बहुत अकरुस, सड़ियल और खुश मजाज के आदमी है। थोड़े दिन का प्यार जताकर अब यूं सता रहे हैं। उसने मुंह बिगाड़ा जबकि शबना बेगम नफी में सर हिलाकर आए गए थे। वो ऐसा नहीं है नाबिया, तभी तो आज तुम यहाँ हो, कोई वजह रही होगी। माम, आप जानती हैं रात में इतना घबरा गई थी, सनम के साथ वो हादसा और फिर यूं दूसरे रास्ते से मेरा घर से निकला। ये सब मुझे रात से हलकान किए हुए था, लेकिन उन्हें तो जैसे मेरी कोई फिक्र ना ही। उसे अब रोना आने लगा था। अनाबिया, उसकी जाम ऐसी है। ओ बेटा, वह आज के आपके मामले बहुत एहसास है, ये आप भी जानती हैं। माम, आप सब छोड़े, आप करें ना, उन्हें कहा। एक बार राजें प्लीज। वो रूहानसी होती और शमरा बेगम के हाथ थमे थे तो उन्होंने अचंभे से देखा। तुम्हें ना मैं डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मैं दीवानी बन गई, वो कदर शर्मा का बोली, लेकिन उसका यह दिल भराना अंदाज शबना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला गया था। पागल लड़की, नाश्ता कर लो और कुछ देर सो जाओ, रात से जाग रही हो। माम, आपको मैं उन्हें कॉल करने का कह रही हूँ और आप कह रही हैं कि मैं सो जाऊं? वो चिढ़ का गोया हुई। हाँ, क्योंकि वहाश ने कहा था कि वो रात को आएगा। माम, वो चीही जबकि शमना बेगम मुस्कुराई थी। बेटा, वहाश ने मना किया था, वो ठीक है ना? अनाबिया घबराए थे। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। शबनम बेगम के बोलने से पहले लॉन्च में भारी गंभीर आवाज गूंजी। अनाबिया ने मुड़कर देखा तो सामने वो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस हाथ में रेड रोज का बुके लिए खड़ा था। अनाबिया की जान गोया जान में आई थी। अनाबिया की गोया जान में जान आई थी। शबनम बेगम पहले हैरान हुई और फिर मुस्कुराती उसके जानब आई। नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। वह हाथ चिन्हता था। बुके लाना तो आसान था, लेकिन शबनम बेगम के सामने उसे अजीब लगा था। अपनी संजीदा नेचर की वजह से वही सब इसे नहायती आकवर्ड लगा था। जबकि अनाबिया तो उसे देखती ठहर से गए थे, लेकिन फिर बुके को देखकर उसकी धड़कनों में इर्तिशा पैदा बर्पा कर गया था। उसे उम्मीद भी ना थी कि वो कभी ऐसे उसके लिए फूल आएगा। आप अपनी बीवी और मेरी पागल सी बेटी को आप खुद संभालिएगा, क्योंकि
مجھے ہاسپٹل سے کئی کالز آ چکی ہیں تو میں نکلتی ہوں۔ اور انابیہ وہاج کو ناشتہ کروا دینا۔ جی ماں، انابیہ نے بامشکل لب پھیلائے تھے۔ شبنم بیگم داماد کی کیفیت سمجھ چکی تھی، تبھی وہ انہیں تنہائی فراہم کرنا چاہتی تھی۔ ان کے جاتے ہی انابیہ نے ارد گرد دیکھ کر خود کو کمپوز کیا۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا میں سیریل اکڑوں اور خشک مزاج ہوں، اس نے بھی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا تو انابیہ کی آنکھیں پھیلی اور پھر حلق تار کیا۔ آپ نے سب سن لیا؟ اس نے ہلکی سے آئیبرو اٹھائی اور سہمی انداز میں پوچھا۔ وہ قدم لیے ہوئے آگے آیا تھا۔ میرے اتنے دنوں کی چاہتوں سے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں خوش مزاج اور سڑیل ہوں؟ اس کی بے باک سرگوشی پر وہ نظر چرا کر آئے گئے تھے، جبکہ دل ویسے بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، فرصت میں بتاؤں گا، فی الحال یہ پھول قبول کرو۔ اس نے بکے آگے بڑھایا۔ یہ میرے لیے ہیں بہاج، اسے سنجیدہ چہرہ دیتی ہوئی وہ بکے تھامے اور پوچھ بیٹھے تھے۔ لایا آنٹی کے لیے تھا، لیکن پھر آنٹی کی بیٹی پر نظر پڑی تو اسے دے دیا، اس نے شانے اچکائے کہا تو انابیہ کو بلا وجہ غصہ آیا۔ طنز کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، وہ ہلکی سے بولی اور پھولوں کو سونگھتے ہوئے گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو میں کھونے لگے تھے۔ نہیں، میں اپنی یہ انفرادیت کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، کیونکہ تم پر طنز کے تیر چلانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس نے ادائے بے نیازی اپنائی تو انابیہ پھولوں کو بھولے اسے دیکھنے لگے۔ بہاج آ بینا، اس کے چہرے پر پناہ ہوا شرارت دیکھتی وہ منہ بنا کر آ گئے تھے۔ بہاج آپ کتنے اچھے ہیں نا، یہ پھول میرے لیے لا کر آپ نے نہیں جانتے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ ویسے تم یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ آج وہ شو پن آمادہ تھا، اس نے بہاج کو تعجب سے دیکھا۔ ہوش نہیں، وہ ناک سکڑے بولی اور ایک بار پھر سے گلاب کو ناک کے قریب لائی۔ اس کے لب ان پھولوں کو چھو رہے تھے اور بہاج اس کا چہرہ دیتا ہوا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر میں نکلنا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ انابیہ کو ریلیکس کر کے جانا چاہتا تھا۔ خوش قسمت پھول ہیں یا بد قسمت میں، یہ جو لب ان پھولوں کو میسر ہے نا؟ بہاج کی بے باک سرگوشی پر پھولوں کی طرح گلابی پڑ تھی۔ بہاج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے بامشکل بکے سنبھالے لذتی پلکوں پر قابو پایا کہا تھا۔ ہر بار بتانا ضروری ہے کیا؟ آگے بڑھ کر اس نے انابیہ کی کمر سے تھام کر اپنے پاس کھینچا، اس کی پیشانی پر لب جمائے۔ اس دوران وہ بکے لے کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اس کا یوں اچانک قریب آنا اور پھر یوں شدت سے چھو لینا وہ ایک پل کے لیے کام کر آئی گئی تھی۔ پھولوں کی مہک کی جگہ اب اس کی پرفیوم کی خوشبو اس پر حساب باندھنے لگے تھے۔ بہاج کوئی آ جائے گا، اس کی گستاخیوں سے گھبراتی وہ بامشکل کہہ پائی۔ تمہاری ماما خود ہمارے لیے راہیں ہموار کر کے گئی ہیں، انہیں اچھے سے پتا ہے کہ ان کے داماد ان کی بیٹی سے ملنے کے لیے کتنا بے قرار تھا، اس لیے وہ ہاسپٹل چلی گئی تاکہ ہم دونوں۔ انابیہ بے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن ان میں ہلکورے لیتے ہوئے جذبو نے انابیہ کو بکلایا تھا۔ آپ بہت ہی بے باک ہو گئے ہیں، تو مجھے پہلے والے بہاج ہی اچھے لگتے تھے، یہ بہاج تو میری جان پل پل ہلکان کر دیتے ہیں۔ اس نے نروٹھے پان سے آج بھی شکوہ کیا تو بہاج کو ہنسی آئی۔ بہاج نے کمر کے گرد گرفت مضبوط کی اور اسے بالکل اپنے سینے سے لگایا اور اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کو نرمی سے چھو لیا۔ وہ بہاج اگر دوبارہ آ گیا نا تو تمہاری جان ایسے ہی چلی جائے گی، اس لیے شکر ادا کرو کہ وہ بہاج سلطان بدل چکا ہے، ورنہ بہاج سلطان اور یوں جذبے لٹائے محبت جتائے ناممکن ہے۔ انابیہ نے سیم کو اس کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، تبھی وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تھی۔ بہاج سلطان جذبے محبت صرف ایک پر لٹا سکتا ہے اور وہ میں ہوں، باقی کسی پر جتا کر تو دکھائے۔ اس نے بہادر بنے اسے کہا تو وہ مسکرایا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ نے انابیہ کو کئی ثانیے ماحول سے ماور کیا تھا۔ مجھے جاننا ہے، لیکن تمہارے انداز ادائیں مجھے میرے مقصد سے ہٹا رہی ہیں، تو کس نے کہا ہے جائیں؟ وہ نظر چراتے بولی۔ جانا بھی تو ضروری ہے نا، کچھ مجبوریاں کچھ فرض راہ میں حائل ہیں۔ کیسے مجبوریاں، کیسے فرض؟ فرصت کے لمحات میں سمجھاؤں گا، ابھی مجھے جانا ہے، اگر میں نہ جانے دوں تو۔ اس نے ہونٹ گول کیے تھے تو پھر میں چلا جاؤں گا، کیونکہ فرض کی راہ پر ہر رشتہ بعد میں آتا ہے۔ بہاج سلطان فرض نبھانے کو اہمیت دیتا ہے۔ انابیہ کی آنکھیں ڈڈبڈائے تھی، یقیناً وہ سچا ملک کا محافظ تھا۔ مجھے یوں رو کر رخصت کرو گی تو میں ہار جاؤں گا، اللہ نہ کرے بہاج۔ اس نے اس کی شرٹ کو تھاما تو پھر انرجی ڈوز دو تاکہ میں کامیاب اور سرخرو ہو کر لوٹ سکوں اور تمہارے سب سوالات کا جواب تفصیل سے دے سکوں۔ کیسا انرجی ڈوز؟ انابیہ نے آنکھیں بڑی کیے ہوئے پوچھا۔ پھولوں کی تو خوش بہتی عطا ہو گئی ہے، اس کا یوں زومینی انداز اور انابیہ کو لگا کہ وہ گر جائے گی۔ اس کی بے باکی پر وہ کسمسائی، ٹانگیں بے جان ہوئی، لیکن بہاج نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بہت بے شرم، کچھ پل بعد وہ بولی۔ اور کیا؟ وہ قریب جھکے ہوئے سر گوشانہ بولتے اور انابیہ کی بخلاہٹ بڑھا گیا تھا۔ اور مجھے پتا نہیں، وہ چڑ کر بولی تو بہاج مسکرایا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں تمہارے معاملے بہت ہی شدت پسند ہوں اور یہی شدت پسندی آج کسی اور کی جان پر باری پڑے گی۔ آخری الفاظ اس نے رانا شاکر کو سوچتے ہوئے کہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، اور آنٹی کو تو بالکل بھی تنگ نہ کرنا، ورنہ
وہ اپنی پاگل لڑکی کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں منتقل نہ کر دے۔ اس کے دونوں گالوں کو کھینچ کر اس نے اس کی نرمی کو محسوس کیا تھا۔ وہ چڑکا بولی اس کے سینے سے لگے تھے۔ پاگل نہیں ہوں میں، بس آپ کے لیے دیوانی ہوں، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ انداز ہلکا سا بچکانا تھا۔ تو یہ دیوانی کوئی کرم نوازی کرے تو مجھے پتا چلے کہ نابیہ بہار سلطان کے معاملے میں کتنی جنونی ہے۔ وہ سینے سے سر اٹھاتی ہوئی سیدھی ہوتی ہے۔ پرانی باتیں دہراؤں گی تو ہم تازہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے معاملے کتنی جنونی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کلائیاں سامنے کی جہاں پر بالکل مدم کٹ کے نشان تھے۔ فحاش نے آج ان نشانوں کو دیکھا اور پھر انابیہ سلطان کو۔ یہ جنونیت تو پرانی ہو چکی ہے، کوئی نئی داستان۔ اسے دونوں کلائیوں پر اپنے گستاخ لبوں کے مہر لگائی تھی۔ اس کی جانب محبور آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے ان نشانات کو سہلا رہا تھا جیسے ان کو ختم کر دینا چاہتا۔ انابیہ خاموش ہوئی، گویا کوئی جواب بھی نہ ہو پا۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے جانے سے پہلے جواب چاہتا ہوں، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور میں لوٹ کرنا آیا تو۔ خبردار، جو آپ نے خود کو ایک خروش پیانے دیا۔ اس نے دہل کر وہ ہاتھ کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ آنسو لفظ پورے ہونے سے پہلے باہر نکل تھے۔ وجہ بھی تو ہو، وہ اب بھی بے مہر بنا تھا۔ وجہ میں ہوں، اگر آپ نے میرے بہار سلطان کو ایک خروش پیانے دی نا تو گویا انابیہ سلطان آپ کے معاملے کتنی جنونی ہے اور جنونیت کی مثال میں اپنی جان دے کر رقم کر دوں گے۔ پھر ڈھونڈتے رہیے گا انابیہ بہار سلطان کو۔ بہار نے اس کے بازوں کا ساتھ گرفت میں لیا اور انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو بے خوفی سے کھڑی رہی تھی اور ان نظروں کو سہ رہتی رہی۔ پر مضبوط گرفت کی وجہ سے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ لگاؤں، لیکن تمہارا یہ معصوم چہرہ مجھے ہر ظلم سے روک دیتا ہے۔ وہ سرد انداز میں گویا ہوا تو وہ درد برداشت کرتی مسکرائی۔ وہ آگے ہوئی اور ایڑیاں اٹھائے، اس کے داڑھی شدہ ہوا گال کو بالکل ہلکے سے چھوا۔ بامشکل اس کے لب گال سے ٹچ ہوئے تھے اور پھر اس کے سینے سے منہ چھپا لیا۔ چہرہ گلابی ہوا جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے نم، یہ بھاتی اس کی جان نکالنے لگی تھی۔ جبکہ بہار سلطان اس کا انداز سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنا گال چھوا اور پھر پشت پر اس کا شرٹ کو جکڑے ہوئے محسوس کیا۔ سارا غصہ نہ جانے کہیں جا سویا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اسے نابیہ کو سیدھا کرنا چاہا لیکن اس نے شرٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ابھی وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جواب دو لڑکی، یہ کیا تھا؟ ایسی کرم نوازی کرنی تھی تو نہ ہی کرتی۔ وہ لب دبا گیا تھا جبکہ نابیہ روحانسی ہوئی، سیدھی ہوئی، پر بہار کے چہرے پر شرارت پناہ دے کر اسے اپنے بیوقوف بننے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ کرم نوازی ایسی ہوتی ہے؟ اسے نابیہ کے دیکھتے ہوئے گاپا پرشدت لب رکھے اس کی مونچھوں کی چپڑ سے کپائی تھی اور آنکھیں سختی سے مچلی۔ ویسے یہ کرم نوازی مجھے تعمر یاد رہے گی، اسے سرگوشانہ کہہ کر اس کی لو کو چوما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا کیونکہ وقت کام تھا۔ اس کی آنکھوں میں آس ناامیدی دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انابیہ نے سہمے سے انداز میں آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ بہار، اس کا دل گھبرایا۔ وہ باہر جانا باقی لیکن دروازے کے پاس ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر دیکھتی وہ رکی تھی۔ اس کا منہ پر ہاتھ رکیا تھا۔ سفید رنگ کا فلفی سا ٹیڈی بیئر انابیہ کا سب سے پسندیدہ تھا۔ ایسا ایک ٹیڈی بیئر اس کے کمرے میں موجود تھا جو شادی کے بعد سے اسے دور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس شخص کا ازالہ کرنے کا انداز بہت ہی منفرد تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس ٹیڈی کو ہاک کرتی ہوئی اٹھا چکی تھی۔ اس ٹیڈی کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جیسے بھاج کی پناہوں میں بالکل چھپ جاتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح ٹیڈی سے کافی بڑا تھا۔ ٹیڈی کے بازو سے ایک کارڈ نکل کر نیچے گرا تو انابیہ کے توجہ اس پر گئے۔ اس نے ٹیڈی کو دیوار کے ساتھ رکھا اور کارڈ اٹھایا۔ کبھی اگر تمہیں میری چاہت آئے اور میں تمہارے پاس نہ ہوں تو یہ ٹیڈی تمہیں میری کمی کا احساس نہیں دے پائے گا۔ اسے اپنے پاس رکھنا اور جیسے میری پناہوں میں چھپ جاتی ہوں نا ویسے بھی اس کی پناہوں میں چھپ جانا، لیکن ان پناہوں میں مجھے بھولنے کی گستاخی مت کرنا ورنہ انجام اچھے سے جانتے ہو مسز انابیہ بہار سلطان۔ کیونکہ بہار سلطان نے یہ بہت مشکل سے حسبہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر یہ ٹیڈی لیا کیونکہ تمہیں کسی اور کے پاس برداشت کرنا میرے ضبط کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ انابیہ کے گال پر گویا کسی نے گلال بکھیر دیا تھا۔ اس شخص کے مختلف روپ مختلف وقت پر آشکار ہوتے اسے ہر بار چونکا دیتے تھے۔ وہ شخص اس کے معاملے میں شدت پسند تھا۔ اس کی یہ جنونیت انابیہ سلطان کو آزاد پسند تھی۔ وہ ٹیڈی کو بامشکل سنبھالتی اوپر بڑھی۔ اب شاید نیند اچھے سے آ سکتی تھی۔ یزدان کہاں ہے؟ روز صبح کے 10 بجے تھے جب وہ اچانک نیند سے جاگی تھی اور پھر نیچے آئی۔ پتہ نہیں تبھی میم، نہ آریان گھر پر موجود ہے، نہ زین سر اور نہ ہی یزدان۔ باس، مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور زر کو بھی نہیں پتا کہ زین سر کہاں ہے۔ روز روحانسی ہوتی، تم فون کرو، وہ شاید ہاسپٹل میں ہو۔ زین کا دل گھبرایا تھا، تابی کا دل گھبرایا تھا۔ میم سب کے نمبر ٹرائی کر چکی ہوں لیکن کوئی بھی رسپانس نہیں۔ زر تو کب سے روئے چلی جا رہی ہے۔ تعبیر زرفشاں کو دیکھتی اب اس جانب آئی تھی جو بے حال سی کوچ پر بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا، گھبراؤ مت۔ زر سہارا پاتے سسکی تھی۔ آج کی صبح تھوڑی ہنگامی ہوئی تھی۔ زین رات میں شاید تھوڑی دیر سے آیا تھا۔ زرفشاں دعا کے زیرے سے سو رہی تھی لیکن پھر بھی اس کا آنا اسے محسوس ہوا تھا، پر اب جب آنکھ کھلی تو نہ جانے کیوں
دل شدت سے گھبرایا تھا۔ اس نے روز کے ذریعے زین کو کال بھی کروائی لیکن دوسری جانب سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا تھا۔ صفی کے ذریعے شجاع کے بارے میں پتہ چلا تو زرفشاں کو مزید ہلکان کر گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی اور شایان ساگر کے بارے میں بھی اسے پتہ چل گیا تھا اور اب تعبیر اور روز کی گفتگو نے اسے بالکل ہی بے جان سا کر دیا تھا۔ پر یک حد دونوں کی توجہ بڑھ گئی تھی۔ یہ شور کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ روز نے چھنبے سے پوچھا جبکہ تعبیر گھبرائے تھے۔ میم ایسا لگ رہا ہے کوئی ونڈو پر دستک دے رہا ہے اور آواز اس جانب سے آ رہی ہے۔ تو تم نے شیطان کا دوسرا روم چیک کیا جہاں پر میٹنگ ہوتی تھی؟ نو میم، اور مجھے لگتا ہے کہ آواز بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ دونوں سے جانب بڑھتی آواز کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ روز نے تعبیر کی جانب دیکھا اور ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے باہر تھی۔ سامنے یزدان کا ایک ہاتھ ونڈو سے ہتھ کڑی کے ذریعے قید تھا جبکہ منہ پر ٹیپ لگے تھے۔ یزدان، تعبیر طرف کر آگے بڑھتی۔ یزدان، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے یزدان کی حالت کو دیکھا، آنسو بے احتیاط رہے تھے۔ میم، باز کے منہ سے ٹیپ ہٹائیں۔ ہاں میم، ہٹاتی ہوں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے یزدان کے منہ سے ٹیپ ہٹائے۔ یزدان، تم یہاں کیسے؟ بتاؤ مجھے، وہ سلسلتے ہوئے بولے جبکہ ہارٹ بیٹ بڑھ چکے تھے۔ یزدان نے محض اس کو گورا۔ روز، وہ ڈرا کھولو، اس میں چابی نکالا، مجھے جانا ہے جہاں سے۔ یزدان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ چیخے تھے۔ اس وقت میرا کسی سوال جواب کا موڈ نہیں ہے۔ وہ گھٹیا کمینہ آدمی، اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دھارا تھا جبکہ تعبیر نے خوف سے قدم پیچھے لیے تھے۔ سر، ہوا کیا ہے؟ روز ہتھ کڑی کا لاک کھولتے ہوئے بولے۔ اس نے روز کو دیکھا تھا۔ فلیش بیک۔ زین، میٹنگ کا وقت ہونے والا ہے، وہ ہاتھ تو چلا گیا تو ہم کب نکلیں گے؟ کچھ دیر میں نکلتے ہیں لیکن تمہیں تعبیر سے بات کرنی چاہیے۔ میرے لیے اس وقت ہمارا مشن ضروری ہے، اسے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میری بات سنو یزدان۔ اس نے یزدان کو شان سے تھام کر چیوا بٹھایا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے زین، اور پھر مجھے باسط کے پاس بھی جانا ہے۔ اس وقت تم صرف میری بات سنو۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہی جو کرنا چاہیے۔ آریہ نے اسے بازو تھام کر اسے بالکل صوفے سے لگایا تھا جبکہ زین، اس نے اس کے بازو میں ہتھ کڑی لگا کر ونڈو سے لا کے۔ کمینے انسان، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنی ٹانگ کا وار کیا لیکن زین اس وار کو ناکام بنا چکا تھا۔ تمہارے سر پر اس وقت جنون سوار ہے، تو جوش میں ہوش کھو کر تمہاری جان مصیبت میں آئے گی، یہ مجھے قطعی قبول نہیں ہے۔ میں نے تمہیں آفر کی تھی کہ تم میرے ساتھ فوج میں آ جاؤ لیکن تم نے آہر ریجیکٹ کر دی، اس لیے آج میٹنگ میں بھی میں ہی جاؤں گا۔ تو تم اس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ تم دھوکے بازی کر رہی ہو زین۔ دھوکے بازی نہیں، تعبیر میں تمہاری جان بستی ہے، تمہاری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ اور زرفشاں، اس کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ وہ دھارا تھا۔ اسے حقیقت پتہ چلی تو صبر آ جائے گا، پر تعبیر تمہارے بغیر مر جائے گی۔ تمہیں تمہارے صبر کے بعد وہ ملی ہے اور میں تمہارا صبر کا پھل چھین لوں، ایسا میجر زین چودھری مر کر بھی نہیں چاہے گا۔ اس نے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر چپکا دی تھی۔ وہ جٹپٹایا تھا، ہونوا نسخے اسے گڑنے لگا تھا۔ گڈ بائے بیبی۔ اس نے آنکھ دبائی اور یزدان صبر کے گن پڑھ کر آ گیا تھا۔ روز، تم فی الحال یہاں سنبھالو، مجھے جانا ہے۔ وہ تعبیر کو صاف نظر انداز کی ہوئے وارڈروب کی جانب آیا تھا۔ وہ وہاں سے گل لیتا ہوا واپس مڑا جب تعبیر اس کے راستے میں آ کھڑی تھی۔ آنکھوں میں خوف تھا، جب بھی وہ گن لے کر جاتا تھا کچھ نہ کچھ غلط ہوتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیوں مجھے آزما رہی ہو؟ آپ آزماتی ہیں ہر مرتبہ، اور اس مرتبہ آپ خود اپنے ہر سوال کا جواب تلاشیں گی، اور اس وقت میرا جانا ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میری اولاد کو کچھ ہوا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیے ہوئے گویا تعبیر کو بے مول کیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہاری اولاد میری بھی کچھ لگتی ہے، اور تم نوفل یزدان۔ اس کا گریبان جھکا کر اس نے یزدان کا چہرہ قریب کیا جبکہ روز موقع کی مناسبت سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ حرکت کس کی ہے، تبھی اب مطمئن تھے، اور آریان کے بارے میں بھی سب سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تم کہاں جا رہی ہو اور کیا کرنے جا رہی ہو، لیکن اگر ایک خروش بھی آئے تو تم کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ سب وعدے دعوے تمہارے بھول جاؤں گی۔ وہ اطمینان سے کہتی، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہتھیار باندھ گئے تھے۔ یزدان کا گن والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا، اس کے لبوں کی مہر سینے پر محسوس ہوئی تو نہ جانے کیوں دل شدت چاہا کہ اسے شدت سے حکمت سمو لے، لیکن ناراضگی بھی تو قائم رکھنی تھی۔ وعدے اور دعوے کون یاد رکھتا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اس نے تعبیر کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا تو گن اس کے گال کو چھونے لگے، لیکن آج وہ رکی نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک دوسرے کو مات دینے کے در پر تھے، پر یزدان نے سحر توڑ دیا کیونکہ اسے جانا تھا، اسے اپنے پیاروں کو بچانا تھا۔ تعبیر کو دیکھتے وہ جانے لگا لیکن اس نے یزدان کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھا گویا اسے روکا ہو۔
مجھے یہ اطمینان دلا کر جاؤ نوفل جزدان، جزدان نے نفی میں سہ لیا تھا، مجھے بے مول کر کے مت جاؤ۔ اس نے بیگی سے آواز میں کہہ کر گویا اس کے قدموں کو زنجیر میں باندھ دیا تھا۔ اس بار آپ بے مول کر گئی ہیں مجھے، میری ناراضگی ختم کرنے کی کوئی حسین وجہ ڈھونڈے، ہو سکتا ہے کہ میرا دل پگھل جائے۔ یک حد اسے طبی کا رخ موڑ کر گردن کے گرد بازو کسا اور طبی کا سر اس کے سینے سے لگایا۔ کان کی لو کو نرمی سے چھوتا ہوا طبی کو بے مول ہونے سے پہلے ہی قیمتی کر گیا تھا۔ طبی نے بیگی آنکھیں تشکر سے بند کر کے کھولی۔ وہ شخص مان توڑنا جانتا ہی نہیں تھا، جبکہ شیطان اسے رہائی دیتا کمرے سے نکل گیا تھا، گویا رکا تو خود کو روک نہیں پائے گا، اور فی الحال طبی کو یہ ساتھ لانا چاہتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ میں ہر ہاتھ سے گزر جاؤں گی یزدان، اب تو میں خفا نہیں رہنے دوں گی، اس نے عہد کیا تھا اور باہر کی جانب پڑی۔ وہ لانچ میں ہی تھا، کچھ گارڈز اندر آئے تھے، اس نے روز کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں کر اشارہ کر کے گیا۔ میم، باس اندر جانے کو کہہ رہی ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ ملازمہ ظرفی کو سہارا دیے ہوئے ادھر ہی لے آئی تھی۔ روز، یہ تم مجھے کہاں لے کر آ رہی ہو؟ طبی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک نیز راز سے آشنا کرنے، اس نے محض یہی کہا تھا اور پھر آگے بڑھتی۔ طبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر روز کے ہم قدم ہو گئے تھے۔ حیرت ہے، رانا شاکر اور میرے گھر؟ جزدان نے حیرانگی کا شدید مظاہرہ کیا تھا، جبکہ حیران تو وہ بھی ہوا تھا۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ آپ کا خاص پارٹنر باسط خان اور اس کی بیوی کا قتل ہو گیا، تو بس افسوس کرنے آیا تھا۔ کس نے اطلاع دی تمہیں؟ جزدان کا لہجہ سخت ہوا۔ ایسی خبریں چھپائی نہیں چھپتی۔ رانا شاکر کا کاؤچ پر آرام دہ حالت میں دراز ہونا اور موبائل نکال کر سامنے کیا۔ جس نے بھی تمہیں اطلاع دی تھی نا، بہت ہی غلط دیا۔ کیا مطلب؟ شاکر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مطلب یہ کہ یہ فیک نیوز لانے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ دونوں زندہ ہیں؟ شاکر نے سرسراتے لہجے میں تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن اب تم زندہ نہیں رہوگے۔ شاکر گھبرایا تھا، اس نے ارد گرد دیکھا، گویا یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا اور کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جانے دو مجھے۔ تم نے نوفل جزدان کے مینشن میں آنے کی گستاخی کی ہے رانا شاکر۔ میں صرف افسوس کے لیے آیا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد تو تمہارے بہت سے ہوں گے، لیکن اڑتے اڑتے خبر میرے کان تک آ پہنچی ہے کہ تم نے ایس پی بہار سلطان کی بیوی کو اغوا کیا ہے۔ تو تم کیسے جانتی ہو؟ شاکر کا دماغ بک سے اڑا تھا۔ ایسی خبریں چھپائی نہیں چھپتی، لیکن تم نے غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی۔ پہلے تو ایس پی بہار سلطان کچھ مہلت دے بھی دیتا، لیکن اب نہیں۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ دیا، جبکہ شاکر نے قدم پیچھے لیے تھے، لیکن اس نے موقع دیتے ہی شاکر کی گردن میں انجیکشن لگایا تو دو گارڈز بامشکل سے سنبھال پائے تھے، لیکن اسٹرانگ ڈوز کی وجہ سے وہ جلد اس کے بازو میں بے ہوش ہوا تھا۔ یزدان نے تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن آج قسمت اسے روکنا چاہتی تھی۔ شاکر کے موبائل پر ہوتی ہوئی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس کے پاکٹ سے موبائل نکالے، اس نے اسکرین کو دیکھا جہاں پر شایان ساگر کے کال آ رہے تھے۔ گھڑی کی جانب نظر دہرائی تو 11 بج چکے تھے، اس وقت میٹنگ ہونے والی تھی۔ کال کٹ ہو چکی تھی، اب کال کے بجائے میسج آیا تھا۔ یزدان حیران ہوا، اس نے حیرت سے میسج پڑھا تھا اور پھر تمسا سے مسکرایا۔ ہاں کا میسج کرتا، وہ اب مطمئن ہو چکا تھا، اب اسے مائیکل کے پیچھے جانا تھا۔ یقیناً صفی بھی وہیں پر پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کون ہے روز؟ طبیب بامشکل سوال کر پائی۔ میم، یہ سب یزدان سر کی بوتیکس میں کام کرتی ہیں اور باسط سر ان سب کی ہیڈ ہیں، ان کے ڈیزائن کی وہ ڈریسز ہی تو آپ پہنتی ہیں۔ پر یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس مینشن میں یہ جگہ بھی ہے، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ یہ آئی جی ایاز احمد کا احسان ہے ہم پر، اور اس کے بعد یزدان بھائی نے ہمیں سہارا دیا اور ان کی وجہ سے ہم آج کامیاب ہیں۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی پہچان ہے۔ یزدان بھائی نے ہمیں زندگی جینے کا ڈنگ سکھایا، ایک لڑکی فخریہ بولی تو طبیب کی آنکھیں بڑھائیں۔ اس نے روز کی جانب دیکھا۔ میم، یزدان سر کبھی بھی غلط نہیں تھے، وہ چھوٹی بچی صبح ہی بھی ان سب کی ایک کڑی ہے۔ یزدان سر نے کئی اولڈ ہوم اور آرفنیج کی ذمہ داری سنبھالی ہے، جس میں زین سر بھی شامل ہے۔ زین سر آرمی میں میجر ہیں، باسط سر یہاں کا کام سنبھالتے ہیں۔ روز آہستگی سے اسے ساری تفصیل بتاتے چلے گئے۔ تعبیر اور ظرفشاں گویا دگ رہ گئی تھی، اس کا شوہر فوجی تھا، ظرفشاں کی گویا دل کی کلی کھل گئے تھے۔ اتنا سب کچھ وہ شخص سہتا رہا اور میں اس پر شک کرتی رہی۔ طبیب نے وہاں پر پڑے ہوئے ٹیبل کا سہارا لیا، اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میم، اس لیے باس آپ کو کچھ بتاتے نہیں تھے، آپ گھبرا جاتی ہیں۔ روز کا پھیکا پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کے شکوہ کن ہوئی تو وہ روز کے گلے سے لگتی ہوئی روتی چلی گئی، جبکہ ظرفشاں اپنے رب کی شکر گزار ہوئی تھی کہ وہ ایک فوجی کی بیوی تھے۔